बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफीक अमान। नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन आज मेरे पास बहुत हसास मौज़ूआत हैं जिनका आलमी तनाज़ुर में भी जिक्र है और हमारी जो मकामी और लोकल डोमेस्टिक सियासत है उसमें भी बहुत वैलिड है। आपको आपने पढ़ लिया होगा कि वफाकी वज़ीर जो हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने आज एक बयान में कहा है कि हम पे बहुत अपना दबाव है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। फिर दूसरा अपना जो ये है कि उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि हम फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। अब आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने अपनी ब्रीफिंग में ये कहा था कि हमारे भारत से तल्लुक़ अपना मुज़ाकरात जारी है ताकि हम अमन की तरफ आएँ। वो मुज़ाकरात भी जारी, उसमें उन्होंने कहा कि अपने तजारत खोलनी है और जो कश्मीर का मसला भी हल होगा। कश्मीर स्पेसिफिक नहीं होगा लेकिन तमाम मामला जो पेंडिंग है हमारे इंडिया के साथ वो हम हल की तरफ जाएंगे। फिर आप देखें कि उस पर उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को ये तजवीज़ भेजी, कैबिनेट ने मुस्तरद कर दी। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमारा ख्याल है कि वैसे ही ना जज्बात में आके कर दिए उन्होंने कैबिनेट, लेकिन जब अगली ब्रीफिंग में अपना इमरान खान साहब ने अपना मुद्दा बयान किया, उन्होंने कहा नहीं, हम जब तक इंडिया जो है अगस्त की पोजीशन में वापस नहीं आता उस वक्त तक हम ना उससे तजारत बहाल करेंगे ना कोई और डायलॉग होगा कश्मीर के लिए। यानी ठप्पा लगा दिया, बंद कर दिया गेट आर्मी चीफ के लिए कि वो इस पर कोई बात करें, क्योंकि इंडिया की ख्वाहिश थी कि ये बात जो है आर्मी टू आर्मी हो। आर्मी टू आर्मी हो तब भी वैलिड होगी, नहीं तो हमारे जो सियासतदान हैं वो आज हैं कल नहीं, उनका तो आना जाना लगा रहता है और वो खारजा मामला में भी वो उनकी इतनी ग्रिप या इतनी पहुँच इतनी रीच नहीं है। बहरहाल ये मामला था। फिर ये था कि तरीके लबैक आर्मी चीफ का मुद्दा ये था कि उसको हमने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि उसको हम वापस नहीं ला सकते, ये दहशतगर्द तंजीम है, और ये भी कह दिया कि हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में मूव करना है इसके खिलाफ। और शेख साहब बड़े अपने पंजाबी के अंदर तौले वही थे कि नहीं, जल्दी थी उनको, बड़ी हरी में थे कि इनको मैं अपना बहाल कर दूँ, और इसके लिए उन्होंने अपना अपनी दाखिला उन्होंने अपना तरीके लबैक ने उस पर दरख्वास्त भी दे दी थी। इस पर खान साहब नाराज़ भी हुए उनसे, शेख रशीद साहब से, कि आप हमारे इल्म में लाए बगैर आपने ये क्यों ऐसा किया, और हमें पहले इन्फॉर्म करना था फिर उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये काम होता है। लेकिन बहरहाल खान आपको पता है शेख साहब का ताल्लुक कहाँ से है, तो वो उन्हीं की हिदायत पे चलते हैं। और इसमें भारत और कश्मीर के हवाले से सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला है, इसमें इंटरनेशनल गारंटर भी हैं। और इसमें आपको पता है कि आर्मी चीफ कह चुके हैं कि यूएई भी गए हैं, तुर्की भी गए हैं, फिर अपना यूरोप में भी गए हैं, और सऊदी अरब का भी इतना इंटरेस्ट है कि पाक भारत टाइज जो हैं वो नॉर्मल हों, ताल्लुकात नॉर्मल हों, ताकि कुछ इस खत्ते में कुछ अमन और आगे बढ़ा जा सके। फिर आपको पता है अफगानिस्तान से फौजें भी वापस जा रही हैं, वो भी अमेरिका को फिक्र है कि जब सब कुछ तो बाई एयर नहीं जा सकता ना, तो कुछ ज़मीनी रास्ते से जाएगा। अगर ज़मीनी रास्ते से जाएगा तो उसमें साल 2 साल लगेंगे, तो उस दौरान जो अगर ये पाकिस्तान में अनरेस्ट हुआ, ये पिछले जो जुलाई से अनरेस्ट हुआ, तो फिर हम आगे कहाँ जाएंगे, कैसे हम अपना लोगों को लेकर जाएंगे यहाँ से, और अपना सामान जो चीज़ें हैं उनका कैसे लेकर जाएंगे। तो वो चाहते हैं यहाँ पे पूरा अमन हो। साथ ही अमेरिका के निकलने के बाद अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के मामला होंगे वो भी उनके लिए भी ज़रूरी था, लेकिन इमरान खान हुकूमत अड़ गई, उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। इस पर आपको पता है कि LOC पे इंडिया ने फिर फायरिंग की है, और फिर जैसे अफगानिस्तान ने भी हमारे 4 फौजी शहीद कर दिए और 6 को ज़ख्मी कर दिया है। यानी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। जो वो एक अचीवमेंट थी हमारे आर्मी चीफ की, हमारी फौजी इंटेलिजेंस की, कि भारत से मुज़ाकरात करके LOC पे ठा लाइन और कंट्रोल में फायरिंग बंद कर दी ताकि जो मुफ्त में लोग जो हमारे शहीद होते हैं या उनके अपने मलाक तबाह होती हैं वो रुक जाए। आर्मी तो बहरहाल शहादत के जज्बे से वहाँ होती है और उनका काम ये है भारत को या हमारे किसी भी दुश्मन को रोकना, लेकिन जो सिविलियन मलाक तबाह हो रही थी उस पर काफ़ी फिक्र थी। आपको पता होगा आर्मी चीफ सब गए हुए हैं सऊदी अरब, उससे पहले अपना इमरान खान साहब ने जाना था, लेकिन जो आलमी हालात में जो इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है, तो कोई भी हुकूमत जो ये इसराइल को तस्लीम करेगी तो वो उसका अगला इलेक्शन फारिग होगा, चाहे वो अपना कोई अपना हमारी जमहूरी हुकूमत हो या कोई इंटरिम गवर्नमेंट हो या कोई नेशनल गवर्नमेंट हो या इवन कोई आर्मी के अंडर गवर्नमेंट हो।
تو جو بھی یہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، چاہے اسرائیل سے ہمارا کوئی براہ راست کنفلکٹ نہیں ہے، تو پاکستانی عوام نے اس کی خیر نہیں چھوڑنی۔ حالانکہ ویسے ہی ہمارا کوئی ڈائریکٹ کنفلکٹ نہیں ہے، لیکن جو کشمیر کا آج ہمارا اس پہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کشمیر پہ ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں بھارت سے، تو پھر ہمیں کافی ہوپ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پرنس محمد نے جو ہے، محمد بن سلمان نے اپنا ایران سے تعلقات کی بھی بحالی کی بھی بات کی ہے۔ وہ اس لیے کی کہ امریکہ اب سعودی عرب کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ اینٹی امپیریلزم وہاں چل رہا ہے، یعنی جو بادشاہ چل رہی ہے اس کے خلاف ہے، اور کافی انہوں نے بیانات دیے ہیں خشوگی کے حوالے سے بھی، کہ عدنان خشوگی جب قتل ہوا تھا ترکی میں، تو اس میں سعودی گورنمنٹ کا ہاتھ۔ تو خطے کے حالات جو چینج ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا یو اے اور کافی ملکوں نے، صرف رہ گیا اب سعودی عرب رہ گیا اور پاکستان رہ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان پہ شدید دباؤ ہو کہ ہم اسے تسلیم کر لیں، کیونکہ پاکستان واحد جو ایٹمی طاقت ہے مسلم دنیا کی، اور یہ پاکستان کے دباؤ کہاں تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تو اب ہمارے حکمران ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں، سعودی عرب میں جو ذرائع ہیں اور یہاں جو ذرائع ہیں، کہ آرمی چیف جو گئے ہیں وہاں پہ سعودی عرب، تو وہ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے گئے ہیں۔ پھر بھارت سے ہمارے جو ٹائی، جس میں انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں اس کشمیر کے اور دوسرے معاملات پہ، اور بھارت سے تعلقات کے معاملے پہ، تمام ہمارے جو مسائل اس پہ گفت و شنید کے لیے انٹرنیشنل گارنٹر بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کافی ملکوں میں گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گئے ہیں تو کوئی مینڈیٹ لے کے گئے ہوں گے، حکومت کا مینڈیٹ لے کے گئے ہوں گے، آرمی کا مینڈیٹ لے کے گئے ہوں گے، تو تمام ملکوں میں انہوں نے کہا۔ لیکن جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ بھارت کے حوالے سے کوئی ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ جب تک کوئی سالڈ چیز سامنے نہ آ جائے اس وقت تک اس راز کو راز ہی رہنے دیا ہے۔ لیکن ظاہر جب آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہمارے ان سے 2-3 مراحل پہ بات چل رہی ہے اور سیز فائر ہو گیا ہے LOC پہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس حصے میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوپ میں چل رہی تھیں۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پاکستان میں دباؤ اچانک نہیں آیا، یہ پچھلے حکومت سے ہے، اور بلکہ کئی سال پہلے سے بھی ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، لیکن پاکستان جو ہے باوجود تسلیم نہیں کر رہا تھا، کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے ہمارے عرب فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، وہ ناقابل قبول ہے۔ اب اگر پوری دنیا بھارت اور پاکستان کا جو اتنا 75 سالہ جو کنفلکٹ ہے، جو مسئلہ ہے کشمیر کا، اس کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پاکستان اور بھارت کی جو ایک قسم کی دشمنی ہے پون صدی کی، اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہے، تو بہتر ہے کہ ان تمام معاملات کو کوئی حتمی شکل دینے کے لیے یا عملی شکل دینے کے لیے اسرائیل پہ بھی کچھ ایسی قدریں لگائی جائے کہ وہ جو فلسطینیوں کو وہاں جینے کا حق دے، اور فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بند ہوں۔ اب دیکھیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کافی اسلامی ملکوں میں بھی گئے اور یورپین ملکوں میں بھی گئے، اور ان سے انہوں نے بات چیت کی۔ اب ٹھیک ہے، اگر اسرائیل کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عرب دنیا میں اسرائیل بھی شاید تسلیم کر لے، سعودی عرب بھی شاید تسلیم کر لے اسرائیل کو، تو اس کے بعد ہمارے جو ٹی وی کے ہمارے ماہرین ہیں، سابق جرنیل ہیں اور کچھ منسٹر ہیں، سٹنگ منسٹر، انہوں نے کہا اگر اسرائیل تسلیم کر لے تب بھی ہم نہیں کریں گے۔ اب یہاں تک یہ باتیں جب چلی، اگر سعودی عرب ہمارے مصر کو کہتا ہے کہ سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو، تب بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا جو کشمیر سے انہوں نے لنک کر دیا۔ اب جو شواہد ہیں، جو شنید جو باتیں جو باہر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف کا دورہ تھا وہ بھی یہی تھا، اسی سلسلے میں تھا کہ وہ جا کے وہاں پہ ان سے بات کریں اس کی، کہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل گارنٹر تھے، تو یہ کیوں جو ہے یہ اپنا آپ کی حکومت جو پھر رہی ہے، کیوں انہوں نے تجارت بحال نہیں کی، جو ابتدائی ان سے ہونے تھے ہمارے تعلقات بحالی کے لیے کوئی پازیٹیو سائن ہونا تھا، وہ نہیں کیا۔ بہرحال اس پہ اب آرمی چیف کے بعد یہ بھی جائیں گے، اپنا پرائم منسٹر عمران خان بھی جائیں گے، اور اس کا ایجنڈا ٹاپ پہ ہوگا اسرائیل اور بھارت سے تعلقات اور کشمیر کا حل۔ اب دیکھیں اس مسئلے کے لیے یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی عمرے پہ جائیں گے، اور عمرے پہ جس طرح شاہ خاقان عباسی صاحب کو ون ٹائم اجازت ملی ہے، تو وہ ون ٹائم جائیں گے، وہاں عمرہ کر کے آئیں گے، اور وہاں سے مل کے اپنا سعودی قیادت سے پھر سنا جا رہا ہے کہ وہ لندن بھی جائیں گے، تاکہ وہ بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے اس معاملے پہ مذاکرات کر سکیں، کیونکہ فوج اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس پہ تمام جو پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں،
اس میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہو، اس میں اپوزیشن آن بورڈ ہو، اس میں فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہو، اس میں مسلم لیگ نون آن بورڈ ہو، اس میں پی ٹی آئی آن بورڈ ہو. اب دیکھیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اگر کرتے ہیں تو پوری جو دنیا، پوری جو ہمارا اسلامک ونگ ہے پاکستان میں، وہ ہم پہ چڑھ دوڑے گا. اور وہ اگر چڑھ دوڑا تو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. پتہ ہے طریقے لبیک چھوٹی سی جماعت تھی جس کے چڑھائی سے پورا پاکستان جو چوک ہو گیا اور فوج اور رینجرز کو آنا پڑا. اب دیکھیں یہ سارا جو لنک کر رہے ہیں نا، انٹرنیشنل جو گفتیں لنک کر رہی ہیں انڈیا اور کشمیر اور بھارت سے ہمارے جو ڈسپیوٹ ہے اس کو لنک کر رہے ہیں اس سے اسرائیل سے، کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کشمیر والا، اور آپ کا یہ انڈیا سے جو آپ کے تعلقات چل رہے ہیں، خراب چل رہے ہیں اس حوالے سے، تاکہ آپ کو سکون ہو. اور افغانستان کے اشرف غنی نے بھی ہمیں دھمکی اپنا دی تھی، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے. تو پاکستان پر دباؤ پڑتا جا رہا ہے. عالمی قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، عالمی قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم جو بھارت کا ایجنڈا ہے امن کا کشمیر کے حوالے سے اور باقی ڈسپیوٹڈ معاملات ان کے حوالے سے، اس پہ ہم کام کریں، اس پہ بات کریں اور کسی امن کی طرف جائیں، پازیٹیو نوٹ کی طرف جائیں، بجائے کہ ہم لڑائیاں کرتے رہیں. تو یہ دیکھیے اس پہ اب ہمارے آرمی چیف گئے ہیں، اب اس کے بعد پرائم منسٹر جائیں گے، جیسے میں نے کہا کہ شہباز شریف بھی جائیں گے اور وہ سعودی جدہ سے شاید لندن بھی جائیں. اب جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، پیپلز پارٹی کے ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی عالمی امن خراب ہو یا کوئی ایسی بات ہو. تو آصف زرداری صاحب بھی عمرے کے لیے جائیں گے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی عمرے کے لیے جائیں گے، ساتھ ان کے بلاول بھٹو بھی ہوں گے سعودی قیادت سے ملنے کے لیے انہی مسائل پہ. اور پیپلز پارٹی کی میری بات ہوئی ذرائع سے، وہ جو 2-3 لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اسرائیل کو ہم تسلیم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین کے مسئلے کا حل کوئی نہ آ جائے. اور جہاں تک بھارت کے معاملے کا تعلق ہے، بھارت سے مذاکرات اور کشمیر اور جیسے دوسرے معاملات کی، اس حکومت کا کام نہیں ہے کہ یہ حکومت نے بڑا بدن اٹھا سکے. اس کے لیے قومی حکومت بنا دی جائے، تمام جماعتیں اس میں ہوں اور تمام جو آئینی ترامیم اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کرے، اور تاکہ ایک امپارشل ہر چیز ہو. اب انہوں نے ایک نئی شرط رکھ دی ہے. مسلم لیگ نون سے میں نے بات کی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ساری یہ باتیں ہوں لیکن یہ تھرو پارلیمنٹ ہوں، کوئی فرد واحد نہ کرے، نہ فوج کرے، نہ کوئی فرد واحد کرے، نہ یہ کوئی حکومت کرے، پارلیمنٹ کرے اور پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن بلا کے اس پہ سیر اصل بحث ہو. یہ صرف 1-2 گھنٹے کی قرارداد نہ ہو، اور وہ جو اسمبلی ہو اس کو موجودہ حکومت یا جو موجودہ اسپیکر نہ رن کریں، اس کو ایک انڈیپینڈنٹ یا اپنا بورڈ بنا دیں یا کمیٹی بنا دیں، وہ رن کرے. کیونکہ اہم انٹرنیشنل اور قومی معاملات ہیں تو اس کے لیے وہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ سب جماعتیں آن بورڈ ہوں اور کسی کو یہ نہ ہو کہ کوئی جماعت اس سے سپیریئر ہے. اب اس کے لیے حکومت اس پہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی حکومت جب تک ہے وہی سارے معاملات رن کریں گے. لیکن کیونکہ انٹرنیشنل گارنٹر بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں تو وہ سب مل کے کوئی ایسا راستہ نکال رہے ہیں کہ اپوزیشن اور جو ہے حکومت اور تمام جماعتیں جو ہیں JUI ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، PTI ہو گئی، ANP ہو گئی، بلوچستان کے نیشنلسٹ جماعتیں ہو گئی، MQM ہو گئی اور دوسری جماعتیں جو میٹر کرتی ہیں GDA وغیرہ ہو گئی، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور ان سے پاکستان کی بات یہ پاکستان کو یہ مسائل درپیش ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں. اب میری جو MQM اور جو PTI کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی اسرائیل کو جو بھی تسلیم کرے گا عوام اس کا چٹنی نکال دیں گے. یہ الفاظ تھے کہ عوام اس کی چٹنی نکال دیں. کیوں؟ عوام اسرائیل کے حوالے سے بہت جذباتی ہیں اور اگر ہم اسرائیل کو مان لیتی ہیں تو پھر ہمارا جو کنسرن ہے، ہمارا جو سٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے وہ ویک ہوگا. تو اگر اسرائیل کو وہ چاہتے ہیں تسلیم کرو تو اسرائیل کو وہاں کو اسٹیپ لینا چاہیے، فلسطینیوں کو کوئی آزادی دینی چاہیے، اور جب تک فلسطینی گو ایڈ نہیں کرتے اس وقت تک ہم یہ اس طرح کا کوئی ڈیل نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ کے مختلف جو اپنا ماہرین ہیں جب وہ آتے ہیں ٹی وی وہ کہتے ہیں اگر اپنا سعودی عرب بھی مان لے اسرائیل کو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا یہ وہ جذبات میں بات کی ہوئی کہ ہر پاکستانی کے جذبات یہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا یہ اسرائیل اور کشمیر کے جو دونوں ایشو انٹرنیشنل ہیں، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم پہ دباؤ ہے، ہماری حکومت پہ دباؤ ہے اور بڑا شدید دباؤ ہے کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں اور بھارت سے بھی اپنے معاملات ٹھیک کریں تاکہ اس خطے میں امن ہو اور دوبارہ یہاں سے کوئی سما بن لادن پیدا نہ ہو اور دوبارہ وہ جا کے امریکہ پہ یا کسی یورپ پہ حملہ نہ کرے. اصل ان کا کنسرن یہ ہے. اور پھر بھارت سے اور پاکستان کی آئے دن جو ٹکراؤ جاری ہے اس پہ بھارت نے ایک بیوقوفی کی اور چین سے جنگ چھیڑ لی اور چین نے اس پہ کافی لمبے چوڑے ایریے پہ قبضہ کر لیا ہے. چین پیش قدمی کر رہا ہے.
اب پاکستان نے جو پاکستان نے جو بھارت سے بات کی ہے وہ بھارت کی خواہش پہ کی ہے، کیونکہ وہ بھارت تو ایک نہیں چاہتا تھا کہ وہ انڈیا پہ اپنا انڈیا چائنا بارڈر پہ انگیج ہو جائے، اور اس کے انڈیا کے اندر بھی جو شورشیں برپا ہوئے ہیں وہاں بھی انگیج ہو، اور یہاں بھی اپنا وہ انگیج ہو، یعنی وہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اور بھارت کی اتنی فوجی استطاعت نہیں ہے کہ اگر تینوں طرف سے اس کو جنگ میں فوج جھونکنا پڑتی ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کر سکے، اور یہ عالمی قوتوں کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ امریکہ جا رہا ہے اپنا افغانستان سے، اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی شمولیت، پاکستان کی جو ہے کام کے بغیر، پاکستان کی جو جب تک پاکستان اس میں آپریشن نہیں ہوگا افغانستان مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اپنا یہ دباؤ ہے، اس دباؤ میں آپ کو بتایا کہ پاکستان جب نہیں مانا، وہ حکومت نہیں مانی، تو ہمارے جو ایل او سی پہ بھارت نے فائرنگ کر دی، کل 4 فوجی ہمارے شہید کر دیے افغانستان نے۔ پھر افغان صدر کا جو بیان آیا بہت سخت پاکستان کے بارے میں، تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں پاکستان پہ دباؤ ہے، اور پاکستان کو اس دباؤ سے کیسے نکلنا ہے۔ اور اگر آرمی چیف واپس آتے ہیں، پرائم منسٹر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اگر شہباز شریف جاتے ہیں اور پھر آصف زرداری جاتے ہیں، تو پھر جو میں نے آپ کو بتایا ہے ساری وہ سٹوری جو ہے پھر وہ اس کے مطابق چلے گی۔ تو لگ رہا ہے کہ عالمی قوتیں پاکستان میں انوالو ہو گئی ہیں، اور حکومت کو اور اپوزیشن کو جو ہے پاکستان کے اپنے مفاد اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے مفاد ہے، کیونکہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنا پوری دنیا کو کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں چلے گا۔ اب سعودی عرب میں ہمارے لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی گڑبڑ ہوگی جس کی امید نظر نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے وقت کم وقت حالات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں مانتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے سارے پاکستانیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، تو ہم پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس میں آ جائے گا۔ یہ بھی ایک تھریٹ ہے۔ اور پھر جو اپنا اسرائیل کو مانتے ہیں تب پھنستے ہیں، نہیں مانتے تب پھنستے۔ اب بھارت سے تعلقات تو خیر ہمارے لوکل ہیں، وہ ہم شاید اس پہ ہم کوئی کنسنسس ہو جائے، لیکن اسرائیل کے معاملے میں جب تک اسرائیل کوئی لچک نہیں دکھائے گا تو پاکستان میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ جہاں تک طریقے لبیک کی بات ہے، طریقے لبیک کے ظاہر ہے آپ کو فنڈنگ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو باہر سے آتی ہے، اور اگر یہ فارن فنڈنگ کا کیس کھولیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ننگی ہوں گی کہ کہاں سے کتنا فنڈ لے رہی ہیں وہ۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ کیونکہ طریقے لبیک ہمارا لوکل معاملہ ہے اور سعودی عرب اس میں انوالو نہیں ہے، تو سعودی حکومت سے اس بارے میں شاید کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ سعودی عرب پورا کنسرن ہے اس کے، اور تمام معاملات میں وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے امن ہو، سکون ہو، تاکہ اس سے اپنا اگر پاکستان میں سکون نہیں ہوگا تو بھارت کی وجہ سے ہوگا، افغانستان کی وجہ سے ہوگا۔ افغانستان اگر پاکستان کارروائی کرتا ہے تو پوری دنیا کا امن طے بالا ہو جائے گا، اور وہ لوگ اس سے کہتے ہیں ایسا نہ ہو۔ اور یہ موقع ہے کہ دباؤ میں ڈال کے پاکستان کو اسرائیل سے تسلیم کرایا جائے، ساتھ بھارت اور کشمیر کے حوالے سے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ بہرحال پاکستان شدید دباؤ میں، دعا کریں کہ اللہ اس بابرکت مہینے کی خاطر پاکستان کو دباؤ سے نکالے اور پاکستانی قیادت کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ بجائے اپنی انا کی جنگ لڑنے کے، وہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہو اس پہ فیصلہ کرے۔ میری پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بھی اپیل ہے، اور پی ٹی آئی سے بھی اپیل ہے کہ پاکستان کے لیے سیاست کریں، اور اپنی ذاتی سیاست اور اپنی ذاتی کرسی کی سیاست کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔